बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ रियाजुल जन्ना के बारे में इंतहाई अहम मालूमात। आपको परमिट किस तरह से कब कैसे लेना है, और अगर आपको परमिट नहीं मिल रहा आपके स्टे में तो आपने क्या करना है, तमाम सवालों के जवाबात मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप वो वीडियोस लाजमी देख लें जो मैंने रियाजुल जन्ना के बारे में ऑलरेडी अपलोड की हैं, क्योंकि आप जहाँ पर जा रहे हैं रियाजुल जन्ना, जिसे हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक हदीस में बयान फरमाया है कि मेरे मंबर से लेकर मेरे घर के दरमियान का हिस्सा जो है वो जन्नत का टुकड़ा है। वैसे तो मस्जिद नबवी के कोने कोने में जगह जगह कदम कदम के बारे में अपनी एक फ़जीलत मौजूद है, लेकिन जो रियाजुल जन्ना है वहाँ आपने एक एक कदम की अहमियत को जान कर जाना है। आपको पता हो कि आप जहाँ पर पहुँचे हैं इस ज़मीन के इस टुकड़े पर, इस कदम पर, इसकी तारीख़ क्या है, इसकी हकीकत क्या है, इसकी अहमियत क्या है। तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई है, जन्नत के बाग की हकीकत, वो लाजमी देखिएगा। बहुत ज़रूरी है ये इन्फॉर्मेशन और नॉलेज लेकर जब हम अंधेरे में जाते हैं तो हमसे बहुत बेअदबियाँ भी होती हैं और हमें उस चीज़ की अहमियत का भी नहीं पता होता कि हम एग्जैक्टली कहाँ खड़े हैं। आपके लिए हाज़री के आदाब जान लेना बेहद ज़रूरी है, जो कि मैं एक और वीडियो में हाज़री के आदाब में दे चुकी हूँ, वो भी लाजमी देखना। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स, कुछ फॉल्स न्यूज़ तो जो दी जा रही हैं, जो मिल जाती हैं या लोगों को ख़ुद को भी नहीं आइडिया होता, वो अंधेरे में रहकर वो इन्फॉर्मेशंस आगे पहुँचा रहे होते हैं, उनकी भी क्लियरेंस मैंने आपको उन वीडियोज़ में दी हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपके लिए बेस्ट परमिट लेने का टाइम और किस तरह से आप ले सकते हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी यही है कि आप जब वीज़ा नंबर अपना हासिल कर लें, जब आप अपने कंट्री में मौजूद हैं, आपकी डॉक्यूमेंटेशन कंफर्म हो गई है, आपको वीज़ा नंबर मिल गया है, आप एप्लीकेशन नुस्ख जो है वो डाउनलोड कर लें। कुछ लोग इसको नस्ख कहते हैं, नुस्ख कहते हैं, अब इसकी राइट प्रोनाउंसिएशन जो भी है NUSUK। आप ये एप्लीकेशन लिखेंगे प्ले स्टोर पर जाकर और इसको डाउनलोड कर लेंगे। पहले तवक्कलना थी, आतमन्ना थी, अब ये नुस्ख है। उसके ऊपर आप रवादा के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास इंफॉर्मेशंस आ जाएंगी, जो बहुत से ऑप्शंस आ जाएंगे आपके पास, जो आपने उनके ऊपर जो डिटेल मांगी होंगी वो एक एक करके आप ओके कर लेंगे। नेम हो गया आपका, मुल्क हो गया आपका मकसद हो गया, वो सारी डिटेल आपका। वीज़ा नंबर इम्पोर्टेंट है जो आपने उसके अंदर पुट करना है। उसके बाद आपको स्लॉट्स दिखाई जाएंगी। अब जो आपकी पॉसिबल टाइमिंग है, जो स्टे है मदीना का, आपने उन दिनों का परमिट हासिल करना है, वो ले लेना है अभी से ही। या फिर अगर आप अपने मुल्क में नहीं ले सके हैं तो पहले अगर आपका स्टे मक्का में हो रहा है, जद्दा पहले पहुंचे हैं, फिर आपने मक्का में 7 दिन रहने हैं, फिर आपने 10 दिन मदीना में रहने हैं, फिर 3 दिन वापस आपने मक्का में रहना है, मोस्टली ऐसे ही होता है। या फिर आपका जो भी दिन है आप उनसे पहले ही परमिट लेके रख लें। ऐसा ना हो, अक्सर ऐसा होता है कि मदीना पहुंचकर लोग जब देखते हैं कि परमिट लेना है उस वक्त अप्लाई कर रहे होते हैं, वो बिज़ी जा रहे होते हैं शेड्यूल, और आपको परमिट नहीं मिलते। तो आपके लिए बेस्ट टाइमिंग भी होगी ये कि आप आधी रात के वक्त परमिट के लिए अप्लाई करें। दिन के वक्त बहुत बिजी होता है, हर कोई दिन के वक्त परमिट लेने के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं। आप आधी रात को अप्लाई करें, 2 बजे करें, 2:30 बजे करें, 3 बजे करें, 3:30 बजे करें। आपने कोई दरमियान का टाइम नहीं लेना, जैसे कि 2:45, 3:15 इस तरह का टाइम नहीं लेना, पूरे 3 या 3:30 इस तरह आपने परमिट अप्लाई करना है। इंशाल्लाह आपको परमिट ज़रूर मिलेगा। ये जो दिल की तड़प और यकीन है ना, ये आपको लेकर जाएगा। आपके दिल में तड़प होना और सच्चे दिल की दुआ, क्योंकि जिस दर पर आप जा रहे हैं ना वहाँ पर मुश्किलें आसान होती हैं, वहाँ पर दुआओं की कबूलियत होती है, वहाँ पे कदम कदम पे मोजज़ात होते हैं। जो आप सोच रहे होते हैं जब आपके सामने आता है तो आप हैरान रह जाते हैं कि ये हमारे साथ हुआ क्या है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस अगर आपके साथ शेयर करूँ
تو مجھے میرے وہاں کے اسٹے میں شروع کے 8 دنوں میں پرمٹ نہیں ملا. میں سارے دنوں میں بے چین رہی، تڑپتی رہی کہ میرا کیا ہوگا، میرا پرمٹ نہیں مل رہا. میں نے جتنی خواتین سے، جیسے ہم وہاں پر اپنی زبان کا، جب کوئی انسان ہمیں نظر آتا ہے اپنے ملک کا اپنی زبان سمجھتا ہو تو ہم اس سے فوراً یہی پوچھتے ہیں کہ آپ کا پرمٹ ہو گیا، آپ کو مل گیا، آپ وہاں سے آئے ہیں. تو میں نے اس طرح سے کوشش کی، لوگوں سے پوچھنے کی، ریسرچ کی. ان میں سے اکثر لوگ مجھے یہی جواب دیتے تھے ہم 2-3 دفعہ آئے ہیں، ہم نے ابھی ہمارا پرمٹ آئے گا، ہم نے اس کے تھرو جانا ہے، لیکن اس سے پہلے بھی ہم کافی دفعہ ہو کر آ چکے ہیں. کیونکہ لوگ ہر چیز میں شارٹ کٹس اور اپنے ہی طریقے ڈھونڈ لیتے ہیں. مجھے بھی مشورہ دیا گیا کہ آپ اسکرین شاٹ دکھا کر چلے جائیں، آئیں وہاں سے، لیکن میرا دل نہیں مانا کہ جب میں اس در پر جا رہی ہوں تو میں اپنے نام سے، اپنے لیگل پرمٹ سے ہی جاؤں گی. میں وہاں پر بددیانتی کر نہیں جاؤں گی، میں اپنے نام والے پرمٹ سے جاؤں گی، میں کسی اور کے نام کا پرمٹ لے کر وہاں پر نہیں جاؤں گی. تو جو دل کی تڑپ، دل کی بے چینی اور جو دعا ہوتی ہے سچے دل سے مانگی ہوئی، وہ آپ کو وہاں پر لے کر جاتی ہے. اور میرا اس پر ایمان ہے کہ جانے سے پہلے میرا پرمٹ مجھے ملا اور میں وہاں پر چلی گئی اور میری حاضری ہو گئی. اللہ کا احسان ہے. اسی طریقے سے میں آپ کو کہوں گی کہ جب آپ کے دل میں یہ پختہ یقین ہو کہ آپ اپنے پرمٹ پر ہی جا پائیں گے تو آپ کو وہاں پر جانے سے کوئی نہیں روکے گا. اور پھر کچھ سوالات اس طرح سے آئے ہیں کہ جو لوگ اینڈرائیڈ یوز نہیں کر سکتے ہیں موبائل فون، جیسے کہ کنٹری سائڈ کے، ولیج کے ہیں، اولڈ پیپل ہیں، کچھ خواتین اس طرح کی ہوتی ہیں کہ جو وہاں پر اپنی کلیئرنس نہیں کروا پا رہی ہوتی ہیں. جیسے کہ آپ سب کو اندازہ ہوگا کہ 37 دروازے سے اندر انٹری سے پہلے کلیئرنس آپ کو دینی ہوتی ہے. فیمیل جو ڈیوٹی پر ہوتی ہیں وہ آپ کا پرمٹ دے کر آپ کو اوکے کرتی ہیں جانے کے لیے. ویسے تو یہ حاضری ہے، یہ بلاوا ہے. کچھ لوگ پرمٹ کے بغیر وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور کچھ لوگ پرمٹ لے کر بھی وہاں پر نہیں جا پاتے ہیں. تو وہ خواتین جو کنٹری سائڈ سے ہیں، جو موبائل فون پر اپنی انٹری نہیں کروا سکتی ہیں، جو وہاں پر، کیونکہ ہم نے اپنے موبائل کے اوپر اپنا اسکرین دکھانی ہوتی ہے کہ یہ دیکھیں ہمارے پاس ہمارا پرمٹ ہے، ہمیں اجازت دیں. تو وہ خواتین جو ہاتھ میں موبائل لے جا کر اور اس وقت ارجنٹلی کھول کر اپنا پرمٹ چیک نہیں کروا سکتی ہیں، وہ کیا کریں؟ تو میں نے اس کے اوپر بھی ریسرچ کی. وہاں جب میں موجود تھی میں نے ایسی خواتین سے بھی پوچھا، اور جو وہاں پر جاتی تھی ان کا حل یہ انہوں نے نکالا ہوا تھا کہ وہ اپنے پرمٹ کی ہارڈ کاپی، یعنی کہ جو ان کے ساتھ ہوتے تھے ان کے بیٹے، بھائی، ہسبینڈس، تو وہ اس طرح سے کرتے تھے کہ ان کا پرمٹ پہلے، جن کے پاس اینڈرائیڈ فون ہے ان کے ساتھ کے لوگوں کا، تو وہ ان کو ہارڈ کاپی یعنی کہ فوٹو اسٹیٹ ان کے پرمٹ کی نکال کر ان کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، اور وہ لائنز میں لگتی ہیں. جب ان کی چیکنگ ہوتی ہے، یعنی کہ جس وقت ان کو اوکے کرنا ہوتا ہے، وہ اپنی وہ کاپی دکھا دیتے ہیں. اگر وہ اپنا موبائل فون یوز نہیں کر سکتی تو وہ فوٹو اسٹیٹ پیپر ان کے پاس ہوتا ہے، وہ دکھا کر اپنی کلیئرنس لے لیتی ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں گی جب آپ 37 سے اندر انٹر ہوتے ہیں تو موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ رش کی وجہ سے آپ کو ویٹنگ میں بٹھایا جاتا ہے. کبھی 37 سے پہلے، کبھی 37 سے آگے کر کے اندر کی طرف مسجد میں آپ کو قالین پر بٹھا دیا جاتا ہے. اور جب اگر رش نہ ہو، جیسے کہ آدھی رات کا وقت، یعنی 12 بجے، 11:30 بجے، 11 بجے اس طرح کے سلاٹ میں جب آپ اگر جائیں تو اس وقت آپ کو ویٹنگ میں موسٹلی نہیں بٹھاتے ہیں. آپ لائن میں لگتے ہیں، اس کے بعد آگے جا کر آپ کو ریاض الجنہ میں وہ پہنچا دیتے ہیں. وہاں پہنچ کر درود و سلام پڑھیے، نوافل ادا کیجیے، زیارت کیجیے. بے ادبی کا خیال رکھیے گا کہ کسی قسم کی بے ادبی نہ ہو جائے. اس کے بعد میرا پرسنل آپ کو یہ مشورہ ہے کہ آپ جب اپنے ایک لیگل پرمٹ پر وہاں پر پہنچے ہیں، یعنی کہ آپ کے اس ٹور میں، آپ کے اس وقت میں کہ جب آپ مدینہ میں موجود ہیں، آپ ایک ہی دفعہ اپنے پرمٹ پر وہاں پر پہنچے ہیں، جو کہ لیگل طریقے سے اگر آپ گئے ہیں. وہ لوگ جو جاتے رہتے ہیں یا کسی طریقے سے وہ بار بار وہاں سے ہو آتے ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہی ہوں، لیکن جو صرف ایک دفعہ وہاں پر اپنے اس ڈے میں جا پائے ہیں تو وہاں پر پراپر اپنا وقت گزاریے. وہ جو خواتین ہوتی ہیں اپنی ڈیوٹی پر، وہ آپ کو فوراً یلا کریں گی اور کہیں گی کہ چلے جائیے یہاں سے، ایک دفعہ 2 نفل پڑھ لیے، اب آپ جائیے. یہ اس وقت کے رولز ہیں جب آپ کے پرمٹس نہیں تھے اور آپ کو موقع دینا ہوتا تھا. ظاہر ہے آپ نے اپنے 2 نفل پڑھ لیے، اب باقی لوگوں کو بھی موقع ملنا چاہیے، وہ آ کے پڑھ لیں. لیکن اب رولز چینج ہیں. اب آپ کے پرمٹس، اب آپ کے پاس بھی پرمٹ ہے اور جو آپ کے بعد آ رہے ہیں ان کے پاس بھی باقاعدہ پرمٹ ہے. یہ نہیں ہے کہ ان کو موقع نہیں ملے گا، ان کو بھی ملے گا. تو آپ نے وہاں جا کر اپنا
وقت لینا ہے. میں نے یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ بالکل ہی پکے ہو کر ضدی ہو کر اور وہاں پر کسی قسم کی بدمزگی ہو جائے اور آدھا گھنٹہ آپ وہاں پر گزار دیں. نہیں، آپ جب تک ہو سکتا ہے پاسبل وے میں اچھے طریقے سے وہاں پہ نوافل ادا کیجئے. جن ستونوں کا میں آپ کو اپنی ویڈیو میں بتا چکی ہوں ان کے قریب جا کر نوافل ادا کرنے کی کوشش کیجئے. دعائیں اللہ پاک سے مانگیے، سلام پیش کیجئے اور پھر بہت ہی اچھے طریقے سے سلام پیش کر کے نوافل پڑھ کر آپ وہاں سے آ جائیے. 39 گیٹ سے آپ کو واپسی کے لیے راستہ ہوگا اور وہاں سے آپ واپس نکلیں گے. 37 سے آپ کی انٹری ہوگی. اب وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم اپنے لیگل وے میں پرمٹ لینا چاہتے ہیں لیکن ہمارا پرمٹ نہیں ملا، اب ہم کیا کریں؟ اب ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ ہم پرمٹ کے بغیر یعنی کہ حاضری کے بغیر ہی چلے جائیں. کی مدد کے لیے آپ دیکھیں گے 37 جو دروازہ میں نے آپ کو بتایا ہے، بالکل اس کے سامنے اپوزٹ سائڈ پر ایک بوتھ بنا ہوا ہے، ہیلپ لائن بنی ہوئی ہے. واش رومز جیسے کہ صحن میں ہوتے ہیں وہاں بھی 37 کے بالکل سامنے آپ دیکھیں گے تو واش رومز ہیں. واش روم کے بالکل ساتھ ہیلپ لائن، جسے میں کہوں گی ایک ہیلپ بوتھ ہے. آپ کے لیے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے مرکز الخدمات الحجاج. تو آپ نے ادھر جانا ہے اور جا کر اپنا کیس بتانا ہے، اپنا مسئلہ بتانا ہے کہ اس طرح سے ہمیں پرمٹ نہیں مل رہا اور ہمارا اب ٹائم یہاں پر ختم ہو رہا ہے. ہمارے پاس اپنا ویزا نمبر بھی موجود ہے تو وہ آپ کا مسئلہ حل کریں گے. اس کے علاوہ جو یہ غلط فہمی ہے کہ 32 نمبر دروازے سے صبح اور رات کے وقت عشاء کی نماز کے بعد خواتین جا کر دارالعز الجنہ میں نوافل ادا کر سکتی ہیں، یہ بالکل مس انڈرسٹینڈنگ ہے. وہ صرف وہاں سے سلام کے لیے جا سکتی ہیں. وہاں جا کر آپ نو ڈاؤٹ عبادت کر سکتے ہیں، نوافل ادا کر سکتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں، لیکن وہ ریاض الجنہ نہیں ہے. وہ بھی مسجد نبوی ہے، اس کی بھی اپنی فضیلت ہے. لیکن اگر کچھ لوگ اپنے دل میں ریاض الجنہ کی طرف لے کر جاتے ہیں اور مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے وہ اس جگہ پر جا کے نوافل ادا کر آئیں، تو ان کی کلیئرنس کے لیے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ ریاض الجنہ نہیں ہے. ریاض الجنہ جانے کے لیے آپ کو لیگل وے میں 37 دروازے سے جانا ہوگا پرمٹ کے تھرو اور وہاں پہ نوافل ادا کر کے 39 دروازے سے واپس آنا ہوگا. امید کرتی ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا، اور اگر یہ کچھ بھی آپ کی ویڈیو کام آئی ہے تو میرے چینل کو کر دیجئے سبسکرائب، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا، کیونکہ میں مسلسل آپ کی آسانی کے لیے، آپ کی سفر کی مشکلات کے لیے رہنمائی فراہم کرتی رہتی ہوں. عمرہ حج کی تیاری سے لے کر طریقے سے لے کر ہر طرح کی وہاں پہ زیارات اور مختلف مسائل پریشانیاں جو وہاں جا کر حاجیوں کو پیش آتی ہیں، ان تمام کے لیے میں کوشش کرتی ہوں کہ آپ کے لیے آسانی پیدا ہو. بہت شکریہ. دعاؤں میں بہت یاد رکھیے گا. سلامت رہیں، خوش رہیں. اللہ حافظ.